अस्सलामुअलैकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ मैं हूं इशरत साकिब और मैं हूं शफीकुर रहमान। सबसे पहले एक नज़र आज की खास खबरों पर। शवाल का चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में जारी है। वजीर आजम ने तुर्की के सदर और अमीर कतर को टेलीफोन पर ईद की मुबारकबाद दी है। पूरे मुल्क में ईद उल फित्र की तैयारियां उरूज पर हैं और बाजारों में जश्न की सी कैफियत है। पाकिस्तान रेलवेज ने ईद उल फित्र के मौके पर किरायों में 25% कमी का ऐलान किया है। सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने आज सेनेट के चेयरमैन और सैदाल खान नासिर ने सेनेट के डेप्टी चेयरमैन की हैसियत से हलफ उठाया। शहबाज शरीफ ने दानिश स्कूलों के सिलसिले को खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर तक तोसी देने का ऐलान किया है। खुसूसी सरमायाकारी का सहूलत काउंसिल मुल्क में मादनी ज़खायर की तलाश में मरकजी किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेजी का रुझान रहा और तारीख में पहली मरतबा 70,000 पॉइंट्स की हद उबूर कर ली। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे में एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का फैसला किया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय काबिज फोर्सेस की जानिब से जारी ओछे हथकंडों की शदीद मजम्मत की है। पाकिस्तान ने फ़लस्तीन को क़ौम मुत्तहिदा का मुकम्मल रुकन बनाने के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इजहार किया है। गजा पर गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान इसराइल के मुसलसल हमलों में 153 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए 17 रुकनी टीम का ऐलान किया है, जो इस महीने की 18 तारीख से शुरू हो रही है। और खबरों की तफसील के लिए पहले डॉक्टर शफीकुर रहमान। शवाल का चांद देखने के लिए इस्लामाबाद में रुयत हिलाल कमेटी का इजलास जारी है। चेयरमैन कमेटी मौलाना मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत कर रहे हैं। मुल्क भर में ईद उल फित्र की तैयारियां जोश खरोश से जारी हैं। इस सिलसिले में इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल की रिपोर्ट। रोज़ों के इख्तिताम के साथ ही जुड़वां शहरों इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ईद की तैयारियां भी अरूज पर हैं। शाम ढलते ही मार्केटों और बाजारों में सजे चूड़ियों, मेहंदी और ज्वेलरी के स्टॉल्स पर रश भी बढ़ने लगा है। इस साल ज़िले इंतजामिया की जानिब से खवातीन के लिए स्पेशल बाजार भी मुनक्कद किए गए हैं, जहाँ से खवातीन अपनी आसानी से ईद की शॉपिंग मुकम्मल कर रही हैं। इसके साथ साथ ज़िले इंतजामिया की जानिब से एक मुफस्सल सिक्योरिटी प्लान भी तरतीब दिया गया है, जो किसी भी नागहानी सूरत हाल से बचने के लिए इकदाम किए हुए है और इसके साथ साथ ट्रैफिक के इंतजामात को भी कंट्रोल कर रहा है। लाहौर से अथर रसूल की रिपोर्ट। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में लिबर्टी, एमएम आलम रोड, इचरा, अनारकली, मालटाउन लिंक रोड और दीगर तमाम छोटे बड़े बाजारों, मार्केटों और शॉपिंग सेंटर्स में इस वक्त ईद की खरीदारी के लिए मर्द, ख्वातीन और बच्चों का हजूम दिखाई दे रहा है। हर तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग अपने अपने अंदाज में अपनी ईद की खरीदारी को आखिरी शक्ल दे रहे हैं। एक तरफ बच्चियां हाथों पर मेहंदी लगवा रही हैं और चूड़ियों का इंतखाब कर रही हैं, जबकि दूसरी जानब ख्वातीन अपनी मलबूसात की तैयारी के लिए कोशा है। ईद उल फितर की आमद के बायस हर जानब खुशगवार जोशो खरोश साफ दिखाई दे रहा है। शहर भर में चांद रात और ईद तातीलात के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े से महफूज रहने के लिए तमाम इलाकों खुसूसन बाजारों में लाहौर पुलिस के मुख्तलिफ यूनिट्स का गश्त जारी है। ईद की तैयारियों के सिलसिले में सुनते हैं अब कराची से जावेद समेजो की ये रिपोर्ट। कराची में इस हवाले से शहर भर के तमाम बड़े शॉपिंग सेंटर्स और मार्केट्स में लोग अपनी खरीदारी में मसरूफ हैं। दूसरी जानिब सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने ईद पर सफाई सुथराई बरकरार रखने के लिए एमरजेंसी नाफिज कर दी है, जबकि कमिश्नर कराची मोहम्मद सलीम राजपूत ने आवाम को ईद के मौके पर सफरी सहूलियात मुहैया करने के लिए तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और पुलिस को हिदायत जारी की है कि ईद के मौके पर मुसाफिरों से सफर के सिलसिले में ज्यादा पैसे न वसूल किए जाएं। पेशावर से जौहर अली की रिपोर्ट।
خیبر پختونخوا میں عید الفطر مذہبی جوش و جذبے سے منانے کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ لوگوں کی بڑی تعداد عید کے لیے کپڑے، جوتے، کاسمیٹکس، مہندی، چوڑیاں اور دیگر اشیاء کی خریداری کے لیے بازاروں اور کمرشل پلازوں کا رخ کر رہی ہیں۔ پیپلز منڈی، کوچی بازار، فردوس، ہشت نگری، قصہ خانی بازار، خیبر بازار اور کارخانوں مارکیٹ سمیت پشاور شہر اور صدر کے تقریباً تمام شاپنگ مالز اور بازاروں میں زبردست رش دیکھنے میں آ رہا ہے۔ دکانداروں نے گاہکوں کو متوجہ کرنے کے لیے اپنی دکانوں کو روشنیوں اور نئے برانڈ سے سجا رکھا ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے اس سال بھی روایت برقرار رکھتے ہوئے گورنر ہاؤس پشاور کو عید کے تینوں دن عوام کے لیے کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ گورنر عید کے پہلے اور دوسرے روز صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک گورنر ہاؤس میں موجود رہیں گے اور عوام کے ساتھ عید الفطر منائیں گے۔ دریاسنا وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور عید کی نماز اپنے آبائی شہر ڈیر اسماعیل خان میں ادا کریں گے۔ کیپٹل سٹی پولیس پشاور نے عید الفطر کے موقع پر امن و امان برقرار رکھنے کے لیے خصوصی سیکورٹی پلان کو حتمی شکل دے دی ہے۔ اور اب آخر میں چلتے ہیں کوئٹہ، جہاں ثاقب عزیز عید کے حوالے سے بتائیں گے۔ اختتام ماہ رمضان قریب آتے ہی ملک کے دیگر حصوں کی طرح کوئٹہ میں بھی عید الفطر کی تیاریاں اپنے عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ کے بازاروں، شاپنگ مالز اور دیگر خریداری کے مراکز پر عوام خریداری کے لیے امڑ آئی ہے۔ خریداری کرنے والوں میں خواتین کی ایک نمایاں تعداد شامل ہے۔ خواتین کے ملبوسات، کاسمیٹکس، مہندی اور چوڑیوں کی خریداری کے لیے علیحدہ سے اسٹالز بھی قائم کیے گئے ہیں، جن پر خواتین کا کافی رش نظر آتا ہے۔ اس موقع پر ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے ٹریفک پولیس کوئٹہ کی جانب سے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ پاکستان ریلوے نے عید الفطر کے موقع پر مسافروں کے لیے خصوصی پیکج کے تحت کرایوں میں 25% کمی کا اعلان کیا ہے۔ آج لاہور میں جاری ایک پریس ریلیز کے مطابق عید الفطر کے پہلے 3 روز کے لیے ریلوے کے کرایوں میں 25% تک کمی کی جائے گی۔ یہ رعایت ریلوں کی تمام کلاسز کے لیے دی جائے گی، تاہم عید کے لیے خصوصی ٹرینوں پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ وزارت توانائی کی ہدایات کے مطابق بجلی کی ترسیل اور تقسیم کار قومی کمپنی نے عید الفطر کے موقع پر ملک بھر میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کے تمام ضروری انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ کمپنی کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ نیشنل پاور کنٹرول سینٹر اور بجلی کی تمام تقسیم کار کمپنیوں کے درمیان مربوط تعاون کے لیے مرکزی کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے، جو عید الفطر کی چھٹیوں کے دوران 24 گھنٹے کام کرے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ترک وزیر اعظم رجب طیب اردوان نے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران ایک دوسرے کے اہم قومی مفادات کے حوالے سے ایک دوسرے سے بھرپور تعاون کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے دونوں ملکوں کے درمیان گہرے دوستانہ اور تاریخی تعلقات کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے باہمی دلچسپی کی اہمیت پر زور دیا۔ باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ شہباز شریف نے ایک بار پھر صدر طیب اردوان کو جلد پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت دی۔ یہ دورہ مستقبل قریب میں ہونے والے اعلیٰ سطح کے اسٹریٹجک تعاون کونسل کے 7ویں اجلاس بلانے کا موقع فراہم کرے گا۔ دونوں رہنماؤں نے فلسطین میں امن کے قیام کی ضرورت پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں نے عید کی مبارکباد کا تبادلہ کیا اور پاکستان اور ترکیہ کے عوام کے لیے امن، خوشحالی اور اتحاد کی نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آج قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ثانی سے ٹیلی فون پر بات چیت کی اور ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں قطر کے ساتھ مل کر کام کرنے کی پاکستان کی خواہش کا عزم دہرایا۔ امیر قطر نے عید کی مبارکباد کا پرتپاک جواب دیتے ہوئے پاکستان کے عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے انہیں پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی۔ امیر قطر نے وزیر اعظم کو یقین دلایا کہ وہ پاکستان کا جلد دورہ کرنا چاہتے ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی فائدے کے تمام شعبوں میں مل کر کام کرنے اور تعاون کو مزید بڑھانے کا عزم دہرایا۔ ادھر آج اسلام آباد میں دانش اسکول کے تعمیراتی مقام کے جائزے کے سلسلے میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے دانش اسکول سسٹم کے نیٹ ورک کو توسیع دینے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دانش اسکول خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی قائم کیے جائیں گے۔ شہباز شریف نے ہزاروں بچوں کے اسکول نہ جانے پر افسوس کا اظہار کیا، تاہم انہوں نے ان بچوں کو اسکولوں میں داخل کرنے کے حکومت کے عزم کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے خصوصاً ملک کے دور دراز علاقوں میں تعلیم کی ترویج کے لیے ہنگامی بنیادوں پر تمام ممکنہ کوشش کرنے کا یقین دلایا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ تمام جدید سہولیات سے آراستہ دانش اسکول اسلام آباد میں 30 ایکڑ اراضی پر تعمیر کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے اس منصوبے کو 2 سال کے بجائے 6 ماہ میں مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین حافظ محمد طاہر محمود اشرفی نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے حالیہ دورہ سعودی عرب کا خیر مقدم کیا ہے۔
انہوں نے آج اسلام آباد میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں کہا کہ ان کے اس دورے سے دونوں ملکوں میں اقتصادی تعاون کو مزید فروغ ملے گا اور دو طرفہ تعلقات مستحکم ہوں گے۔ حافظ محمد طاہر محمود نے امید ظاہر کی کہ وزیر اعظم کے دورے میں کی گئی بات چیت کے اچھے نتائج برآمد ہوں گے، جس سے دونوں ملکوں میں تجارت، سرمایہ کاری اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ ملے گا۔ انہوں نے تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنے اور دو طرفہ تعلقات کو نئی بلندیوں پر لے جانے کے لیے وزیر اعظم کے سرگرم انداز فکر کی تعریف کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما یوسف رضا گیلانی سینٹ کے بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہو گئے ہیں۔ کسی دوسرے امیدوار نے اس عہدے کے لیے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے تھے۔ پریزائڈنگ آفیسر محمد اسحاق ڈار نے ان سے حلف لیا۔ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے چیئرمین سینٹ نے ان پر اعتماد کرنے پر پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر اتحادی جماعتوں کا شکریہ ادا کیا۔ بعد ازاں سیدال خان نصر نے بطور ڈپٹی چیئرمین سینٹ حلف اٹھایا اور وہ بھی بلا مقابلہ منتخب ہوئے کیونکہ کسی اور امیدوار نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے تھے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے ان سے حلف لیا۔ 41 نئے منتخب سینیٹرز نے بھی آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں اپنے عہدوں کا حلف اٹھایا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سید یوسف رضا گیلانی اور شہزال خان ناصر کو سینٹ کا چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین منتخب ہونے پر مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعظم نے مبارکباد کے پیغام میں دونوں رہنماؤں کی آئندہ کوششوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب جمہوری عمل کا تسلسل ہے۔ وزیر اعظم نے امید ظاہر کی کہ نئے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین آئین کو سربلند رکھنے اور ملک کی ترقی کے لیے اپنا اہم کردار ادا کریں گے۔ قائد ایوان اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اور جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما عطاء الرحمان نے بھی سید یوسف رضا گیلانی اور شہزال خان ناصر کو ان کے انتخاب پر مبارکباد دی ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے بھی یوسف رضا گیلانی اور سیدال خان کو ان کے انتخاب پر مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب عوام کے جذبہ اعتماد کا آئینہ دار ہے۔ الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کو عام انتخابات میں کیے گئے اخراجات کی تفصیل اور رقوم فراہم کرنے والوں کی فہرست اس ماہ کی 22 تاریخ تک جمع کرانے کی ہدایت کی ہے۔ آج ایک بیان میں الیکشن کمیشن نے کہا کہ عام انتخابات میں حصہ لینے والی تمام سیاسی جماعتیں انتخابی مہم کے دوران ایسے رقوم فراہم کرنے والوں کی فہرست جمع کرانے کی پابند ہوں گی جنہوں نے ان جماعتوں کے لیے 10 لاکھ روپے یا اس سے زائد رقم عطیہ کی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل ملک کے معدنی وسائل سے استفادہ کرنے کے لیے اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ کانکنی اور معدنیات ڈویژن کانکنی کی صلاحیت کو بروئے کار لانے کے لیے وفاقی سطح پر تیزی سے کام کر رہی ہے، جس سے معدنی پالیسیوں اور قواعد و ضوابط کو ہم آہنگ کر کے ملک میں معدنیات کے شعبے کی تنظیم نو میں مدد ملے گی۔ وفاقی اور صوبائی تعاون سے ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری میں سہولت فراہم ہوگی۔ معدنیات کی ترقی کے قومی ادارے نے گلابی نمک کی برآمد کے لیے ایک امریکی کمپنی کے ساتھ معاہدے پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ پاک فوج کی زیر نگرانی اوکاڑا میں خصوصی بچوں کا نور اسکول اور کالج خصوصی بچوں کو تعلیم کی فراہمی کے لیے خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ ادارے کا قیام 2014 میں عمل میں آیا، جس کا مقصد بصارت سے محروم اور ذہنی امراض میں مبتلا بچوں کو معاشرے کا مفید شہری بنانا ہے۔ ادارے میں بچوں کی پیشہ ورانہ اور تعلیمی مہارتوں کو بہتر بنانے کے علاوہ طلبہ کو بحالی کی تربیت بھی دی جاتی ہے۔ النور اسپیشل چلڈرن اسکول اور کالج میں 50 سویلین بچوں سمیت 150 سے زیادہ بچوں کو ماہر تعلیمی عملہ جدید طریقوں سے اور آلات کے ذریعے تعلیم فراہم کر رہا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے آج جنوبی وزیرستان میں خفیہ اطلاع کی بنیاد پر کارروائی کرتے ہوئے 2 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ISPR کے مطابق ہلاک ہونے والے دہشت گردوں سے ہتھیار اور بڑی مقدار میں دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کیا گیا ہے۔ یہ دہشت گرد علاقے میں بہت سی دہشت گردی کی سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ علاقے کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کے لیے تلاشی کی کارروائی جاری ہے، کیونکہ پاکستان کی سیکورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے صوبے میں ایئر ایمبولینس سروس شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ پشاور میں وزیر اعلیٰ سردار علی امین خان گنڈاپور کی زیر صدارت محکمہ صحت کے ایک اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ آئندہ 4 ماہ کے اندر اس سروس کو عملی طور پر شروع کرنے کے لیے ضروری اقدامات کریں۔ اجلاس میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ صوبے کے گنجان آباد علاقوں میں موٹر بائک رسپانس یونٹ قائم کیا جائے گا۔
بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ صوبے میں 2022 کے سیلاب سے متاثرہ ضلعوں کی بحالی کے لیے تمام ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج کوئٹہ میں سیلاب سے متاثرہ ضلعوں میں بحالی کے بارے میں اعلیٰ سطح کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں بحالی کے منصوبوں پر کام تیز کرنے کی ہدایت کی۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے چاند رات اور عید الفطر کے موقع پر سیکیورٹی کے جامع انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو چاند رات اور عید الفطر کے موقع پر چوکس رہنا چاہیے۔ انہوں نے نماز عید کے اجتماعات خصوصی طور پر مساجد اور امام بارگاہوں میں سیکیورٹی کے بہترین انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ بجلی صارفین کو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ طریقہ کار کی وجہ سے گزشتہ ماہ کے مقابلے میں رواں ماہ کے دوران بل کم آئیں گے۔ نیپرا کے نوٹیفیکیشن کے مطابق اپریل کے لیے بجلی کے نرخوں میں 2 روپے 90 پیسے فی یونٹ کمی کی گئی ہے۔ نتیجے کے طور پر رواں ماہ کے لیے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ 7 روپے فی یونٹ سے کم ہو کر 4 روپے 92 پیسے فی یونٹ ہو گئی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں غیر قانونی طور پر نظر بند کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما اور جموں و کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی کے چیئرمین شبیر احمد شاہ نے کشمیری عوام کے عزم و ہمت کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ آزادی کے لیے ان کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ شبیر احمد شاہ نے نئی دہلی کی تہاڑ جیل سے اپنے عید کے پیغام میں کشمیری عوام اور حریت قیادت کے اس عزم کا اعادہ کیا کہ مشکلات کے باوجود آزادی اور حق خود ارادیت کے حصول کے لیے جدوجہد کو جاری رکھا جائے گا۔ شبیر احمد شاہ نے فلسطین اور کشمیر میں جاری تشدد پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے دنیا بھر کے مسلمانوں بالخصوص غیر ملکی قبضے اور ظلم و جبر سے متاثرہ مسلمانوں کو عید کی مبارکباد دی۔ انہوں نے صاحب ثروت لوگوں پر زور دیا کہ وہ عید الفطر کے پرمسرت موقع پر غریبوں، ناداروں اور یتیموں کی مدد کریں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے ایک علیحدہ بیان میں مقبوضہ جموں و کشمیر میں قابض بھارتی فورسز کی طرف سے استعمال کیے جانے والے مذموم ہتھ کنڈوں کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ بھارتی حکومت تحریک آزادی کو بدنام کرنے کے لیے ایک نیا ڈرامہ رچا سکتی ہے اور بھارتی لوک سبھا کے انتخابات سے قبل کشمیر کے بارے میں جھوٹے بیانیے کو فروغ دے سکتی ہے۔ ترجمان نے مقبوضہ علاقے میں محاصرے اور تلاشی کی بڑھتی کارروائیوں کی شدید مذمت کی۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے سری نگر میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ مودی حکومت دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد ظلم و جبر کے خلاف بولنے پر ان کی پارٹی کو نشانہ بنا رہی ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر زور دیا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے بارے میں اپنی قرارداد پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔ مشرق وسطی کی صورتحال پر ویٹو کا حق استعمال کرنے کے بارے میں جنرل اسمبلی میں ہونے والے مباحثے کے دوران عالمی ادارے میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی پر پابندی عائد کرے اور قابض اسرائیلی حکام کو فلسطینیوں کے خلاف ان کے جرائم کا ذمہ دار ٹھہرائے۔ پاکستانی مندوب نے فلسطین کو اقوام متحدہ میں مکمل رکنیت دینے کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔ غزہ میں جنگ بندی سے متعلق سلامتی کونسل کی قرارداد کا خیر مقدم کرتے ہوئے پاکستانی سفیر منیر اکرم نے اسرائیل کی جانب سے عالمی ادارے کی قرارداد پر عمل درآمد نہ کرنے پر مایوسی کا اظہار کیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران محصور غزہ میں اسرائیل کے مسلسل حملوں اور بمباری میں مزید 153 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں 60 افراد زخمی ہوئے۔ پچھلے سال اکتوبر سے اب تک زیر محاصرہ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں شہید ہونے والوں کی تعداد 33,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ کم از کم 8,000 فلسطینی لاپتہ ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر ڈینس فرانسس نے ایک بار پھر غزہ میں 6 ماہ سے جاری جنگ کے خاتمے کی اپیل کی ہے۔ ادھر گزشتہ ماہ امریکہ کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد کو منظور کرنے میں سلامتی کونسل کی ناکامی کے بعد 193 ارکان پر مشتمل اسمبلی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ ترکیہ نے اسرائیل کی بعض مصنوعات کی برآمد پر پابندیوں کا اعلان کیا ہے جو تب تک جاری رہیں گی جب تک اسرائیل غزہ میں جنگ بندی پر رضامند نہ ہو جائے اور وہاں کے لیے انسانی بنیاد پر امداد کی مسلسل اور مناسب مقدار میں فراہمی کی اجازت نہ دے۔ ترکیہ کی وزارت تجارت نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل بین الاقوامی قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہا ہے اور جنگ بند کرنے اور بلا روک ٹوک انسانی بنیادوں پر امداد کی ترسیل کے لیے بین الاقوامی برادری کی اپیلوں کو نظر انداز کر رہا ہے۔ ایران نے شام کے دارالحکومت دمشق میں نیا قونصل خانہ کھولا ہے جبکہ سابقہ قونصل خانہ گزشتہ ہفتے اسرائیلی حملے میں تباہ ہو گیا تھا۔
ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان اور شام کے وزیر خارجہ فیصل مقداد نے نئے قونصل خانے کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ امیر عبداللہیان نے شام کے صدر بشار الاسد سے بھی ملاقات کی۔ امریکہ، جاپان، آسٹریلیا اور فلپائن نے بحیرہ جنوبی چین میں مشترکہ بحری مشق کی ہے۔ فلپائن کی فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ 4 ملکی مشق سے بحر الکاہل اور بحر ہند کے آزاد اور پابندیوں سے پاک علاقے کی حمایت میں علاقائی اور بین الاقوامی تعاون مستحکم کرنے کے عزم کا اظہار ہوتا ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے نیوزی لینڈ کے خلاف 5 T20 بین الاقوامی میچوں کی ہوم سیریز کے لیے 17 رکنی اسکواڈ کا اعلان کیا ہے، جو اس ماہ کی 18 تاریخ سے شروع ہوگا۔ بابر اعظم ٹیم کی قیادت کریں گے، جبکہ باقی اسکواڈ ابرار احمد، اعظم خان، فخر زمان، افتخار احمد، عماد وسیم، عباس آفریدی، محمد رضوان، محمد عامر، اسامہ میر، نسیم شاہ، سائم ایوب، شاداب خان، شاہین آفریدی، عرفان خان، عثمان خان اور زمان خان پر مشتمل ہوگا۔ سیریز کے لیے ریزرو کھلاڑیوں میں حسیب اللہ خان، محمد علی، محمد وسیم جونیئر، صاحبزادہ فرحان اور سلمان علی آغا ہوں گے۔ سلیکٹر وہاب ریاض نے کہا کہ اسکواڈ میں محمد عامر اور عماد وسیم کی واپسی ہوئی ہے، جنہوں نے حالیہ ریٹائرمنٹ کا فیصلہ واپس لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ T20 عالمی کپ کی تیاری کے لیے یہ سیریز بہت اہم ہے۔ سلیکٹر محمد یوسف نے کہا کہ عثمان خان اور عرفان خان نے اپنی کارکردگی کی بنیاد پر اسکواڈ میں جگہ بنائی ہے۔ 5 T20 میچ اس ماہ کی 18 تاریخ سے 27 تاریخ تک راولپنڈی اور لاہور میں کھیلے جائیں گے۔ پاکستان 10 پن بالنگ فیڈریشن لیجر سٹی بالنگ کلب جناح پاک راولپنڈی میں پاکستان ماسٹر 10 پن بالنگ چیمپئن شپ کا انعقاد کرے گی، جو اس ماہ کی 27 سے 30 تاریخ تک ہوگی۔ پاکستان 10 پن بالنگ فیڈریشن کے صدر اعجاز الرحمان کے مطابق چیمپئن شپ میں ملک بھر سے کھلاڑی حصہ لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مردوں کے سنگلز اور مردوں کے ڈبل سمیت 2 کیٹیگریز میں مقابلے ہوں گے۔ چیمپئن شپ میں شرکت کے لیے کھلاڑیوں کی رجسٹریشن پیر تک جاری رہے گی۔ اور خواتین کی قومی فٹ بال چیمپئن شپ اگلے ماہ کی 5 تاریخ سے کراچی میں شروع ہوگی۔ پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے ترجمان کے مطابق دسمبر 2023 میں رجسٹر ہونے والے کلب ٹورنامنٹ میں شرکت کے اہل ہوں گے، جس میں خواتین اپنی فٹ بال کے کھیل کی صلاحیتیں منوائیں گی۔ ٹورنامنٹ کا انعقاد پاکستان فٹ بال فیڈریشن کر رہی ہے، جس میں ٹیموں کو 4 گروپوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ چاروں گروپوں کی پہلی 2 ٹیمیں کوارٹر فائنلز میں پہنچ جائیں گی۔ ترجمان نے بتایا کہ فیڈریشن نے میچ ڈراز اور میچ کے شیڈیول کو حتمی شکل دینے کے لیے شرکت کرنے والے تمام کلبوں کو مدعو کیا ہے۔ اب سنتے ہیں تجارتی خبریں۔ تمباکو کی برآمدات میں رواں مالی سال کے پہلے 8 ماہ میں گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 132.09% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ پاکستان ادارہ شماریات کے مطابق جولائی 2023 سے فروری 2024 کے دوران تمباکو کی برآمدات $6,50,81,000 ریکارڈ کی گئیں، جبکہ گزشتہ برس کے اسی عرصے میں یہ $4,58,63,000 رہیں۔ رواں مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں ملک کی برآمدات بڑھ کر $22,91,20,00,000 سے تک پہنچ چکی ہیں، جو 8.93% اضافہ ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج کاروبار میں انتہائی تیزی ریکارڈ کی گئی اور تاریخ میں پہلی مرتبہ KSE 100 انڈیکس 70,000 پوائنٹس کی سطح سے عبور کر گیا۔ KSE 100 انڈیکس 694 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 70,314 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 389 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 335 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج ورلڈ کال ٹیلی کام کمپنی کے سب سے زیادہ 34 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 353 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جن میں سے 181 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 157 میں کمی، جبکہ 15 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ رفان میز کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ $100 کا اضافہ، جبکہ سفائر ٹیکسٹائل کے حصص کی قیمتوں میں $60 کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید $274.03 اور قیمت فروخت $274.53، پاؤنڈ اسٹرلنگ $346.69 اور $347.34، یورو $296.40، $302، سعودی ریال $73.13 اور $73.28، UAE درہم $74.51 اور $74.66، جاپانی ین
قیمت خرید ₹1.65 اور قیمت فروخت ₹1.68۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت ₹2,06,279 رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,50,914 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 86,306 میٹرک ٹن برآمدی اور 64,608 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ یہ تھیں تجارتی خبریں، اور اب سنیے فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ اردو اور پنجابی کے عظیم شاعر منیر نیازی کا 96واں یوم پیدائش آج منایا گیا۔ منیر نیازی 9 اپریل 1928 کو ضلع ہوشیارپور میں پیدا ہوئے اور تقسیم ہند کے بعد لاہور ہجرت کرائے۔ انہوں نے اردو شاعری کو نیا رنگ دیا۔ ان کے اردو شاعری کے 13، پنجابی کے 3 اور انگریزی شاعری کے 2 مجموعے شائع ہوئے۔ ان کے مشہور اردو مجموعوں میں جنگل میں دھنک، سفید دل کی ہوا اور ماہ منیر شامل ہیں۔ انہوں نے جنگل کو ایک منفرد استعارے کے طور پر استعمال کیا۔ انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی اور ستارے امتیاز سے نوازا گیا۔ ان کا انتقال 2006 میں ہوا۔ نامور گلوکارہ آئمہ بیگ اپنا نیا گانا لانگ ٹائم جمعرات کو ریلیز کریں گی۔ انسٹاگرام پر ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ ان کا گانا بڑے عرصے سے تیار تھا، تاہم اسے عید الفطر پر ریلیز کیا جا رہا ہے۔ نامور اداکار عمران عباس نے اپنی ویڈیو جاری کی ہے جس میں وہ قصیدہ بردہ شریف پیش کر رہے ہیں۔ ایک انسٹاگرام پوسٹ میں انہوں نے اس کوشش کو اپنے شائقین کے نام کیا جنہوں نے اس ویڈیو کو پسند کیا ہے۔ عید الفطر کے موقع پر ملک بھر کے سینماؤں میں واحد نئی اردو فلم دغا باز دل ریلیز کی جا رہی ہے۔ مہوش حیات اور علی رحمان کے ساتھ مومن ثاقب نے رومانوی کامیڈی فلم میں مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ ایک ٹیلی فیچر فلم ہم تم اور وہ، جبکہ ایک پرانی سوشل فلم ٹکسالی گیٹ کچھ مناظر کے اضافے کے ساتھ ریلیز کی جا رہی ہے۔ پہلے سے ریلیز کی گئی پنجابی فلم باب الویر عید پر دوبارہ ریلیز کی جا رہی ہے۔ اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ دنیا کے تیز ترین سپر کمپیوٹر نے 1 سیکنڈ میں 10 ارب سے زائد کی گنتی کا نیا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ دنیا کے تیز ترین سپر کمپیوٹر کی درجہ بندی کے مطابق فرنٹیئر کے نام سے سپر کمپیوٹر سے قبل کوئی بھی کمپیوٹر اتنی غیر معمولی گنتی کرنے میں ناکام رہا ہے، اور یہ پہلا کمپیوٹر ہے جسے یہ اعزاز حاصل ہوا ہے۔ فرنٹیئر کے پروجیکٹ ڈائریکٹر جوٹن وٹ کے مطابق اس پیش رفت سے بہت سے شعبوں میں آگے بڑھنے میں مدد ملے گی۔ تحقیق کاروں کے مطابق اس پیش رفت کو ستاروں میں ہونے والے دھماکوں سمیت مختلف سائنسی شعبوں میں ہونے والی ریسرچ میں استعمال کیا جا سکے گا۔ ایک بڑے پیمانے پر جائزے میں کائنات کے سب سے پراسرار پہلوؤں میں سے ایک تاریک توانائی کی نئی تفصیلات آشکار ہوئی ہیں۔ ڈیوک یونیورسٹی کے ماہر طبیعیات ڈینیل اسکولنک کے مطابق دلچسپ امر یہ ہے کہ جب ڈیٹا کو دیگر مشاہدات کے ساتھ جوڑا گیا تو پتہ چلا کہ تاریک توانائی جو عموماً وقت کے ساتھ مسلسل کثافت قائم رکھتی ہے، ممکن ہے کہ کائنات کے ساتھ ارتقاء پذیر ہو۔ تاریک توانائی ایک نظر نہ آنے والا معمہ ہے جو وقت کے ساتھ کائنات کی توسیع کو تیز کرتی ہے، جسے صحیح طور پر سمجھا نہیں گیا۔ یہ تھیں سائنس کی دنیا سے کچھ خبریں۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات داؤد خان سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق اس وقت ملک کے بیشتر بالائی علاقوں میں مطلع جزوی ابرآلود ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور بالائی علاقوں میں مطلع جزوی ابرآلود رہے گا، تاہم خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع، گلگت بلتستان، کشمیر اور خطہ پٹوہار میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت شہید بن نذیر آباد اور پڈیڈن میں 43، رحیم خان، موئنجو دڑو، خانپور اور دادو میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ملک کے دیگر شہروں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اسلام آباد 33، مری 23، لاہور 37، کراچی 38، پشاور 34، کوئٹہ 27، مظفر آباد 34، گلگت 28، کردو 20، سری نگر 24، جموں 35، لئی 10، پلوامہ اور شوپیاں 24، جبکہ اننت ناگ میں 25 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اہم خبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر سن لیجیے۔ شوال کا چاند دیکھنے کے لیے رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے۔ وزیر اعظم نے ترکی کے صدر اور امیر قطر کو ٹیلی فون پر عید کی مبارکباد دی ہے۔ پورے ملک میں عید الفطر کی تیاریاں عروج پر ہیں اور بازاروں میں جشن کی سی کیفیت ہے۔ سید یوسف رضا گیلانی نے آج سینٹ کے چیئرمین اور سیدال خان نصر نے سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد وسیم، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک وسیم احمد، مدیر فارن ڈیسک کمل شمیم، نیوز پروڈیوسر مقصود الرحمان، مدیر اعلیٰ عبدالباسط خان اور نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا۔
یہ پیشکش تھی شعبہ خبر ریڈیو پاکستان کی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریم بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اور اب اس کے ساتھ ہی ہم اپنی نیوز ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔